अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज का लेसन हम करते हैं। आज दो आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 213 और 214 दो आयतें हैं इंशाल्लाह आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट लेसन में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग सब लोग जो हैं वो लेसन दें अपना। तो आप लोग बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपके लेसन्स आ रहे हैं और सब के आ भी नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ अपने लेसन्स जो हैं वो आप लोग टाइमली दिया करें और इतनी सुस्ती ना करें। आजकल तो हालात इतने हैं कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला को मनाएं, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसा ही लगता है कि जैसे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। कि कहते हैं ना कि जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तो वो दुनिया नहीं लेते, दुनिया की नेमतें नहीं छीनते, बल्कि वो दीन छीन लेते हैं, सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। तो वही हालात हैं कि आज देखें आप, मस्जिदों के दरवाजे नमाजियों के लिए बंद हो गए हैं, काबा के दरवाजे बंद हो गए हैं, मस्जिद नबवी बंद हो गई है। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे अल्लाह ताला ने अपने दरवाजे घर के बंद कर दिए और कहा कि जाओ, चले जाओ, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही फीलिंग आती है और दिल बड़ा उदास होता है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं तो अल्लाह ताला को हमने मनाना है। बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। और ये जो वक्त मिला है जो हमने घरों में गुजारना है बैठ के, तो अब तो हमारे पास बहुत वक्त है और हमें ये वक्त जो है ये अल्लाह की किताब को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए लगा दें। तो इससे बेहतर और क्या मसरफ़ हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ज़रा एक्टिव हो जाएं और अपने लेसन जल्दी दिया करें ताकि फिर अगला लेसन जो है वो आपको दिया जा सके। चलें जी, लेक्चर तो हो गया, अब आगे शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, लफ्ज़ी तर्जुमा आप लोग लिखना शुरू करें अपने कुरान पाक पे। आयत नंबर 113। काना थे। काना जो है इसका मतलब थे भी हो सकता है और है भी हो सकता है, यानी ये इस भी है और वॉज भी है। ठीक है, काना थे, अन्नासु लोग, उम्मतन एक उम्मत, वाहिदतन एक। कानन्नासु थे लोग, उम्मतम वाहिदतन एक उम्मत। फबाअसा फ फिर, बाअसा भेजे, अल्लाहु अल्लाह ने, अन्नबीयीना नबी या अंबिया, मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले। जब मैंने आपको बताया था ना मीम से स्टार्ट हो तो नॉर्मली ये होता है कि उसमें वाले लग जाता है। तो ये आ रहा है ना मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले, वा और, मुनज़िरीना डराने वाले, वा और, अंज़ला नाजिल की, माअहुम माअ साथ, हुम उनके साथ, यानी उन अंबिया के साथ, अल किताबु किताब, बिल हक्की ब साथ, अल हक्की हक यानी हक के साथ, लियहकुमा ली ताके, यहकुमा या वो, और आगे यहकुमा फैसला करें। तो तीन पार्ट हैं इसके, ली
اور پھر یا اور پھر حکم، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں، یعنی وہ انبیاء فیصلہ کریں، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، یعنی بین الناسی لوگوں کے درمیان، فی ما فی میں، ما جو یا جس، فی ما جس میں، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی فی میں، ہی اس میں، وا اور، ما نہیں، اختلافا اختلاف کیا۔ یہ الف آپ کو پھر ایک دفعہ یاد کرا دوں کہ یہ جو الف ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس کو سائلنٹ یا سائلنٹ الف ہم عام طور پر کہتے ہیں، ویسے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، اور اس کو حرکت جب ہم دیں تو ہم نے تھرڈ لیٹر پر دیکھنا ہے کہ کیا حرکت ہے۔ اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش نہیں ہوگی، زیر ہوگی یا زبر ہوگی، تو پھر اس الف کو ہم زیر دیں گے۔ تو یہاں پر زبر ہے اس لیے ہم اس کو زیر دیں گے۔ اختلافا اختلاف کیا، فی ہی فی میں، ہی اس میں، الا مگر، یا سوائے، الا کے دو میننگ ہم نے پڑھے ہیں، مگر یا سوائے، الذین وہ لوگ جو، اوتو دی گئی، چونکہ الف کے اوپر پیش ہے اس لیے یہ مجہول ہو جائے گا، جس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں، اور ہم اس کو کہیں گے دی گئی، ٹھیک ہے نا، اوتو دی گئی، ہو اسے، دی گئی اس کو، من سے، بعدی بعد، ما جو، جاءت ہم جاءت آئی، ہم ان کے پاس، البینات واضح احکامات یا کھلی نشانیاں، باغیم ضد، آگے بریکٹ میں لکھیں کی وجہ سے، باغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی، بین درمیان، ہم ان کے درمیان یعنی آپس، باغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ تو یا پھر حد اللہ ہدایت دی اللہ نے، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، لما لام لیے، ما جو، اس لیے جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی فی میں، ہی اس میں، من سے، الحق کی حق، بِإِذْنِہ ساتھ، اذن حکم یا اذن ہی اپنے، یعنی بِإِذْنِہ
اپنے حکم کے ساتھ یا اپنے حکم سے. واللہ وا اور اللہ اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے یا وہ اور شاء چاہتا ہے وہ چاہتا ہے الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. کیا کا مطلب آپ کو یاد ہے نا، کیا بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر آئے گا کیا حسب حسب خیال کرتے ہو یا گمان کرتے ہو تم حسب تم خیال کرتے ہو یا تم گمان کرتے ہو ان کے تدخلو تا تم اور تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے. تا جو ہے وہ تم کے لیے ہے. تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں وا اور لما نہیں یاتیکم یاتی آئی کم تم پر یاتیکم آئی تم پر مثلو جیسے الذین وہ لوگ جو خلو گزرے من سے قبلکم قبل پہلے کم تم سے قبلکم تم سے پہلے مست پہنچی ہم ان کو مست ہم پہنچی ان کو البأساء سختی یا تنگ دستی و اور الضراء تکلیف و اور زلزلو ہلا دیے گئے. پھر یہ زا کے اوپر پیش ہے مجہول بن گیا ہلا دیے گئے حتی یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے الرسول رسول و اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے معہ ساتھ ہو ان کے ساتھ متی کب آئے گی نصر اللہ مدد اللہ کی نصر مدد اور اللہ متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد الا سنو یا آگاہ ہو جاؤ ان بے شک نصر اللہ نصر مدد اللہ کی مدد
قریبن، قریب ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا لفظی ترجمہ. اب اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں. کان الناس امتا واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے. اس سے کیا مراد ہے کہ تمام انسان ایک ہی امت تھے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو تمام انسان جو تھے ان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلی ہے. تو اس وقت امت جو تھی وہ ایک ہی تھی. یعنی سب انسان جو تھے ان کا دین ایک ہی دین تھا، ان ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے، اور سب لوگ جو تھے وہ حضرت آدم کی اولاد تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں گمراہی پیدا ہوتی چلی گئی، اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے. شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو غلط راستے پر ڈالا. اور جب تک شیطان نے اپنا کام شروع نہیں کیا تھا تو اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین تھا سب کا، اور وہ دین اسلام تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم کا ایک بیٹا حضرت حابیل تھے، تو پھر دوسرے قابیل بھی تھے. دونوں میں فرق پڑ گیا، شیطان نے ایک کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اور یوں وہ جو ایک امت تھی وہ اس میں اختلاف پیدا ہوتے چلے گئے اور اس میں نئے طریقے آتے چلے گئے، اور وہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا ہو گیا، یعنی کہ جب وہ امت بٹ گئی، ان میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر چلتے گئے، کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے اپنا راستہ چھوڑ دیا، وہ راستے سے بھٹک گئے. تو پھر کیا ہوا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر بھیجے اللہ نے انبیاء. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بیچ میں انبیاء کو بھیجا، اور ان کا کام کیا تھا انبیاء کا؟ مبشرین، وہ خوشخبری دینے والے تھے، وہ منذرین، اور ڈر سنانے والے تھے. یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ان انبیاء کی تعلیمات کو سنتے تھے، جو سیدھے راستے پہ چلتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کو تو وہ خوشخبری دیتے تھے جنت کی. اور وہ لوگ کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے، جنہوں نے شرک شروع کر دیا تھا، اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے تھے، ان کو وہ ڈرانے والے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے غصے اور جہنم سے. تو وہ انبیاء جو تھے دو کام تھے ان کے، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے. وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، یعنی ان انبیاء کے ساتھ اللہ نے کیا نازل کیا؟ الکتاب، کتاب. ان کو کتاب دے کر بھیجا، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی وہ بالکل سچی اور حق کتاب تھی. اور ایسا کیوں کیا؟ لِيَحْكُمُوا، تاکہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلف فیہ، جس میں کہ انہوں نے اختلاف کیا. تو اب پتہ کیا چلا کہ اختلافات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع. کہ جب آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جہاں پر بہت سے اختلافی پہلو آ جاتے ہیں، بہت سی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ کام کروں یا یہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو پھر انسان کیا کرے؟ کہاں سے پتہ چلے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، یا اس کو کیسے پتہ چلے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ تو اس کا طریقہ ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے کہ کتاب پکڑ لو، اللہ کی کتاب کو پکڑو، وہ تمہیں گائیڈ کرے گی، اختلافات میں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر ہاں، اور سیدھے راستے کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ میری امت میں کئی فرقے بن جائیں گے، لیکن صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ والا فرقہ جو کہ میری اور میرے اصحاب کی پیروی کرے گا، یعنی کتاب اور سنت کو پکڑے گا. یہ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، صحیح الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی معاملے میں شک ہو کہ میں کیا کروں، کون سی بات صحیح ہے، تو اس میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے رجوع کریں کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور اگر قرآن میں سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا اس معاملے میں، آپ کے صحابہ کرام نے کیا کیا ان معاملات میں. تو جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کے صحابہ کرام کا تھا، وہی صحیح طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ غلط ہے. تو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا اختلافات میں سے نکلنے کا اور صحیح راستے کو چننے کے لیے. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ کتاب جو بھی نبی آتے ہیں، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، اور آپ جو کتاب لائے تھے وہ قرآن تھی. تو اب قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور تمام اختلافات میں سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ قرآن سے رجوع ہے. تو ہم قرآن سے رجوع تبھی کریں گے نا کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر میں قرآن کو صرف پڑھوں گی، تلاوت کروں گی، تو پھر مجھے یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے، کیونکہ عربی میری زبان نہیں ہے، مجھے عربی نہیں آتی. تو اس لیے یہ جو اسکالرس نے طریقہ نکالا ہے قرآن کی عربی کو سمجھنے کا، اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بات بتا رہے ہیں، دین کے کیا احکامات ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، کس سے ہمیں بچنا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. تو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. اور آج کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ ایک انسان جب دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میں کس کی مانوں. کہ ہر فرقہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں. تو ظاہر ہے جو نیا بندہ آتا ہے دین کی طرف، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی فرقے کی طرف بھی مت جائیں، قرآن کو پڑھ لیں ایک دفعہ. جب ہم قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے. یہ ایک ایسا کرائٹیریا ہے کہ جس کے اوپر ہم ہر چیز کو پرکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا فِيهِ اس میں الا مگر الَّذِينَ أُوتُوهُ ان لوگوں نے کہ جنہیں دی گئی مِن بَعْدِهِ ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح احکامات آ چکے، تب انہوں نے اختلاف کیا کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. تو اب یہاں پر اختلاف کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ اختلاف جو ہے وہ بیسیکلی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ضد کی وجہ سے. کیونکہ حق تو ایک ہی ہے اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. جو سچی بات ہے، جو حق کی بات ہے، اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو اختلاف کی وجہ کہاں سے نکلتی ہے؟ ضد کی وجہ سے، جھوٹی انا کی وجہ سے، کہ میں نے ایک بات کی ہے تو میری بات صحیح ہے، میں دوسرے سامنے والے بندے کی بات نہیں مان سکتی. اگر میں نے اس کی بات مان لی تو پھر میری انا کو ٹھیس پہنچے گی. تو اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ان فرقوں میں آپ اگر اندر جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر فرقہ جو ہے وہ اپنی بات پر اتنا پکا ہے، اگر آپ اس کو دلیل دے کر، لاجک دے کر بھی بات سمجھائیں تو وہ آپ کی بات کو کوئی ویٹیج نہیں دیتا، آپ کی بات کو نہیں سمجھتا. وہ اپنی بیلیفز میں اتنا پکا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا نے یا جو ہمارے بزرگوں نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، چاہے ان کا دل مان بھی رہا ہو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے بزرگوں، اپنے باپ دادا کے خلاف جانے کو تیار ہی نہیں ہوتے، صرف ضد کی وجہ سے، جھوٹی انا کی وجہ سے.
تو یہ باتیں چھوڑنی چاہیے، انہی کی وجہ سے یہ اختلافات بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یا ایمان والوں کو، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس سچی بات کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سیدھے رستے کی طرف انسان کی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ بندہ حق کی تلاش میں ہو اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں کہ بس اس کو میں نے ہدایت دے دینی ہے اور اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا، اللہ پاک تو ناانصافی نہیں کرتے۔ ایک انسان کے اندر اگر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہے، وہ اس کے لیے جستجو کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر آؤں، میں ہدایت پر آؤں، تو جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ جو طالب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اختلافوں میں سے نکال کر اس سیدھے راستے کی طرف ڈال دیتے ہیں جو حق ہے۔ یعنی جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، سمجھو اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شروع ہو رہا ہے فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے۔ یہ تم نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے نا، اے میرے بندے، تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو، نماز پڑھتے ہو، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو اس میں، اور اس میں تم مجھ سے، سورۃ فاتحہ ہے ہی دعا مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھائیں۔ اس دنیا میں اتنے اختلافی راستے ہیں، اتنی اختلافی مسلک بن چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ پاک آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، آپ ہمیں وہ والا راستہ دکھائیں جو ہمیں سیدھا آپ کی طرف لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے؟ یہ کتاب، ذالک الکتاب۔ اگر تم سیدھا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، یہاں سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ تو ڈاکٹر اسرار کی مجھے بات یاد آتی ہے، بڑی اچھی بات وہ کرتے تھے کہ جو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، جو قرآن پڑھتا اور لوگوں کو پڑھاتا ہے، وہ ہدایت یا وہ کسی اور کو ہدایت دے نہ دے، اس کی ہدایت ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ جب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم کوشاں ہوتے ہیں تو شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اس کی سب سے زیادہ جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے جو قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ ان کے اوپر وہ زیادہ اپنی فوجیں چڑھا لاتا ہے، ان کو زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہم نے خود اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، کیونکہ اس نے اب تمہارے پیچھے لگنا ہی لگنا ہے۔ تو اس لیے اس کتاب سے ہی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، یہ میں آپ کو ڈاکٹر اسرار کو ہی ریفر کروں گی، ان کا ہی میں نے پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا اس کی تفسیر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بہت سخت آیت ہے جو کہ بڑی لرزا دینے والی آیت ہے، اور کیسے کہ صحابہ کرام
میں سے ایک، اب آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، تو صحابہ کرام جو تھے ان میں مدینے میں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ مہاجرین کی تھی، جو کہ مکہ سے بے تحاشا سختیاں جھیل کر مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے، اور انہوں نے جو جو سختیاں جھیلی تھیں، جو مشکلیں انہوں نے برداشت کی تھیں، وہ ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح سے آپ ان کو جانتے ہیں۔ سیرت ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اسلام قبول جنہوں نے شروع میں کیا، ان پر کتنی مصیبتیں اور کتنی تکلیفیں آئیں، اور پھر انہوں نے جب ہجرت کی تو انہوں نے کتنی مشکلیں برداشت کی، تو وہ ساری مشکلوں کے مراحل گزار کر وہ مدینہ پہنچے تھے۔ تو ان کے لیے تو جو بھی مراحل تھے آنے والے وہ اتنے مشکل نہیں تھے، کیونکہ وہ مشکلیں جھیل کے آئے ہوئے تھے۔ لیکن وہ حضرات جو کہ مدینہ منورہ میں تھے، یعنی کہ انصار، جو اب ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نئے نئے ایمان لائے تھے، تو انہوں نے تو یہ تمام سختیاں نہیں جھیلی تھیں، وہ تو آسانی کے ساتھ ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ان تمام تربیتی مراحل سے نہیں گزرے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں خطاب ان انصار مدینہ سے ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم ایمان تو لے آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ایمان لانے کے بعد جو راستہ ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ وہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اور وہاں پر اس راستے پہ چلنے میں بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، وہ راستہ بہت مشکل ہے اور بہت کٹھن ہے۔ تو ظاہر ہے مہاجرین تو وہ کٹھنے برداشت کر کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے تو اس راستے کی مشکلیں سہی ہوئی تھیں، لیکن انصار مدینہ کے لیے چونکہ یہ راستہ نیا تھا، انہوں نے ابھی کوئی مشکلیں ایسی نہیں سہی تھی، تو ان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جو راستہ جس پر تم اب چلے ہو یہ آسان نہیں ہے، یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر گزرے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی ان کو سخت حالات اور تکلیف، وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، یعنی اتنی تکلیف ان کو ملی کہ وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ، یعنی اس قدر تکلیف ملی، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول وہ کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے، انہوں نے کیا کہا، متی نصر اللہ، پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، یعنی اتنے سخت حالات جو تھے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جیسے ایک بندے کو تیار کیا جاتا ہے، اگر ایک انسان تکلیف سے گزر رہا ہو یا اس کو تکلیف میں سے گزر نہ ہو تو اس کو پہلے بتایا جائے کہ دیکھو یہاں سے تم ہی نہیں گزر رہے، تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر اس سے بھی مشکل حالات آئے ہیں، تو پھر اس کو تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو سہ لیتا ہے۔ تو یہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اب تم پر بھی مشکل حالات آئیں گے، اور مشکل حالات آئے، آپ نے دیکھا جنگ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، کس قدر مشکلیں ان کو بھی سہنی پڑی، تو ان کو پہلے تیار کیا گیا نا کہ اب تم اس راستے پر آئے ہو تو یہ راستہ آسان نہیں ہے، اب مشکلیں آئیں گی، پرابلمز آئیں گے، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی جب انہوں نے اس راستے پر وہ چلے تو ان پر بھی اتنی مشکلیں آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے، اور آخر کار وہ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ تو ان سے ایک بات ہے، لیکن چونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ لیسن ہے
کہ جب ہم دین کے راستے پر آئیں گے تو پھر مشکلیں آئیں گی، اور دین پر جب ہم چلنے لگیں گے تو مشکلیں آزمائشیں کیوں آئیں گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی آزمائش کریں گے۔ جب ہم آئیں گے تو یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمانا تو ہے کہ یہ بندہ جو اب یہ دعویٰ کر رہا ہے تو میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان تو اللہ نے کرنی ہے، تو لہٰذا یہ آزمائشیں، یہ مشکلیں، یہ پرابلمز جو آتے ہیں اور ایمان والوں پر زیادہ آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کا دعویٰ کیا، اللہ پھر اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ اب میں اس کو پریکٹیکلی اس میں سے گزاروں اور دیکھوں کہ اگر میں اس کے اوپر کوئی مشکل پرابلمز میں اس کو لے آتا ہوں تو کیا تب بھی یہ میرے ساتھ اس کا لگاؤ ویسا ہی ہوتا ہے، اس کا ایمان ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے جب اچھے حالات میں تھا۔ تو اس لیے یہ ٹیسٹ اور یہ آزمائشیں پچھلے لوگوں پر بھی آئیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی ایمان والوں پر، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم جب مینٹلی اس چیز کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ راستہ جس پر ہم نے چلنا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ کوئی پھولوں سے سجا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ اس راستے پہ جگہ جگہ کانٹے اور تکلیفیں ہیں۔ جب مینٹلی انسان پریپیئر ہوگا تو پھر اس پہ سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں اللہ تعالیٰ پھر آگے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ آگاہ ہو جاؤ، یعنی کہ یہ ان کو مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس پچھلے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو واقعی جب غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، احزاب ہوئی، بڑے مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کو خوشخبری دے دی گئی کہ تم یہ چیز ذہن میں رکھو کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آنے والی ہے، بہت قریب ہے۔ اور پھر واقعی میں آپ نے دیکھا فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے وہی مکہ جہاں سے ان کو کس برے حالات میں نکالا گیا تھا، اسی مکے میں وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور وہ مکہ ان کا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشکلیں پریشانیاں ہوں تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ کی مدد آنی میرے ساتھ، شیطان بھی مایوس کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ آیت بہت حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو حق کے راستے پہ چلتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے، ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد کچھ نہ کچھ ٹیسٹ، کچھ نہ کچھ آزمائشیں تو آئیں گی، اور اس میں ہم نے بس ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ہماری ثابت قدمی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، ہم نے نہ اللہ سے بدگمان ہونا ہے، نہ ہم نے اللہ کو چھوڑنا ہے، ہم نے اس راستے پر ثابت قدمی سے جمے رہنا ہے، چاہے ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ کچھ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، کیسی بھی حالات ہوں، دل ساتھ دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، لیکن جمے رہنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اور وہ رسی یہ قرآن ہے۔ اس قرآن سے ہی ہمت اور حوصلہ ملے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹیسٹ، وہ آزمائش ختم ہو جائے گی اور اللہ کی مدد آ جائے گی، کیونکہ یہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر کچھ نہ کچھ آزمائش، کچھ نہ کچھ ٹیسٹوں کے بعد۔ تو وہاں پر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آئے گی۔ جیسا کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، سیرت ہم نے پڑھ بھی رہے ہیں، تو ایسا ہی ہوا نا، کتنی مشکلیں آئیں، اور مکہ میں تو بے تحاشا مشکلیں آئیں مہاجرین پر، پھر جب وہ مدینہ میں آئے انصار بھی ساتھ مل گئے، اور پھر کتنی مشکلیں آئیں مدینہ میں، کتنے غزوات میں کس طرح کے حالات انہوں نے دیکھے، اور لیکن پھر اللہ کی مدد آئی جب وہ ثابت قدم رہے۔ اور اس پورے پروسیس میں، ٹیسٹ اور امتحان کے پروسیس میں، آپ نے دیکھا کہ جو پکے ایمان والے تھے، وہ پروسیس اس لیے بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک پکے ایمان والے ہیں ان کو علیحدہ کر دیں، اور ان کے بیچ میں سے کمزور ایمان والوں کو الگ کر لیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ منافقین جو تھے وہ غزوہ احد میں بھی الگ ہو گئے،
اور اسی طریقے سے وہ علیحدہ ہوتے چلے گئے، اور جو سونا تھا وہ علیحدہ ہوتا چلا گیا، اور کھرا اور کھوٹا الگ ہو گیا، اور پھر وہ جو ایک جماعت تیار ہوئی، انہوں نے جا کر مکہ فتح کیا، اللہ کی مدد آئی، اور اسی مکے میں پھر وہ فاتح کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو کس حالات میں نکلے تھے کہ وہ اور حضرت ابوبکر صدیق، آپ کو یاد ہے کیسے حالات میں وہ مکہ سے نکلے، اور کتنی مشکل میں نکلے، اور کتنے اداس نکلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں مکہ، مجھے تم بہت یاد آؤ گے، لیکن پھر اسی مکہ میں اللہ تعالیٰ ان کو فاتح کی حیثیت سے کچھ ہی سالوں بعد لے آئے۔ تو اس سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم نے گھبرانا نہیں ہے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ پہ توکل نہیں چھوڑنا، کیسے بھی حالات ہوں، بس اللہ کو پکڑے رکھنا ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھنا ہے، انشاءاللہ وہ حالات گزر جائیں گے اور پھر حالات بدل جائیں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ انہی کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ توکل نصیب کرے اور ہماری مدد کرے، ہمیں مشکلوں اور آزمائشوں سے بچائے۔ آزمائشیں اور مشکلات کبھی مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنے ایمان پر اس طرح سے بھروسہ نہیں ہے۔ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارا ایمان مضبوط ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو اللہ سے یہ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اگر ڈالنا تو پھر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی ذات پر ہمارا توکل مضبوط کریں، اور ہمیں اس کتاب سے جوڑے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ تفسیر کچھ زیادہ تو نہیں ہو جاتی؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں جب ایسے کرنے لگتی ہوں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور جب میں ٹائم دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو بتائیے گا اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو تھوڑا اور شارٹ کر دوں گی۔